नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ओके गाइस, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी कंटेस्टेंट्स हैं वो लोग अपने हाथ रेज कर लें, हैंड रेज कर लें, तो इंशाल्लाह हम बारी बारी उनको अनम्यूट करते हैं। ओके, रुमैसा हाशमी इज ओके, ठीक है। रमेसा हाशमी, मैं आप स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर आप आंसर करिएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके ठीक है रमेसा, आप आ जाएं, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ आपसे। ओके, दो कंटेस्टेंट्स हैं अभी अभी इंशाल्लाह लीना और दानिया वो लोग भी ज्वाइन करेंगे। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है रमेसा, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि कुरैश का वफद अबू तालिब की खिदमत में वलीद बिन मुगीरा के बेटे अमारा अम्मारा को लेकर क्यों हाजिर हुआ? कुरैश का वफद पहले भी एक बार आया था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उन्होंने पहली बार बहुत ज़्यादा धमकाया था उनको कि अब हमारी और आपकी जंग होगी, जिसमें उसके बावजूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पॉजिटिव रिप्लाई नहीं किया। तो फिर वो मजबूर हो गए कि अच्छा, अब धमकी से भी काम नहीं किया, तो एक नई ऑफ़र लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने हज़रत अबू तालिब को कहा कि आप ये हमारा बेटा ले लें, ये बच्चा ले लें, बहुत जवान है, खूबसूरत है, इसको आप, ये आपका ही बेटा होगा, आपका ही वारिस बनेगा, तो इस पे आपका ही हक होगा, और हमारे हवाले मोहम्मद को कर दें। तो हज़रत अबू तालिब ने फरमाया कि कैसी तुमने मेरे साथ मतलब डील कैसी कर रहे हो कि मैं तुम लोगों को अपना बेटा मुझे दे रहे हो कि मैं इसको पाल पोस कर जो है वो इसको इसका ख्याल रखूं, इसको पालूं, इसका मोहब्बत करूं इससे, और तुम मुझसे मेरा बेटा मांग रहे हो कि ताकि उसको कत्ल कर दो, कि कितनी अजीब तुम लोग जो है ना मेरे साथ मेरे सामने ये लेकर आए हो, सही है। डील लेकर आए हो। तो ठीक, उन्होंने जवाब दे दिया था उनको। सही है, बिल्कुल ये जवाब उन्होंने दे दिया था। तो अगला क्वेश्चन भी इसी बारे में है, इसलिए मैं इसको फिर कैंसिल करती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपका ये सवाल तो ठीक हुआ। नेक्स्ट है कि उन्होंने हजरत अच्छा, ये जवाब तो आपने दे दिया। आपने जवाब पूरा दिया कि उन्होंने क्या कहा था। जो कुरैश को हजरत अबू तालिब ने क्या जवाब दिया था? अबू तालिब ने कहा था, कैसी अजीब तुम लोगों ने मुझे पेशकश की है कि तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग मुझे अपना बेटा दो ताकि मैं उसको पालूं, उसको मोहब्बत दूं, उसको अपना नाम दूं, सब कुछ दूं, और तुम उसके बदले में मैं तुम्हें अपना बेटा दूं ताकि तुम लोग उसको कत्ल कर दो। सही है, जजाकल्लाह तो खैर। ये जवाब दिया था। ऐसे ही कहा था, सही। ओके, नेक्स्ट है कि नौफल बिन अब्द मनाफ के पोते जो थे ना, मुतिम बिन अदी, मुतिम बिन अदी ने और मुतिम बिन अबी ने क्या उनको कहा था अबू तालिब को, इनके दरमियान में क्या मुकालमा हुआ था इसी बारे में? ये कब हुई थी बात, ये मुझे जहन में नहीं आ रही। उसी वक्त में जब आते हैं ना, वक्त आता है तो मुतिम बिन अदी भी उनको कुछ सजेशन देते हैं अबू तालिब को। तो उसका पूछ रही हूँ कि उन्होंने क्या कहा था, मतलब उन्होंने किसको सॉरी, मुझे सपोर्ट याद किया नहीं। था? मुतबिन बिन अदी ने किसको सपोर्ट किया था, कुरैश को या अबू तालिब की बात को, कि ये क्या ना इंसाफी है, या ये कौन सी इंसाफ की बात है कि मैं अपना बेटा तो दे दूं और तुम्हारा बेटा पालूं और अपना बेटा कत्ल होने के लिए दे दूं? तो मुतबिन अदी ने, मतलब इन जस्ट एक इनकी साइकोलॉजी, इनकी मेंटालिटी अहले मक्का की, कि सब लोग एक तरफ थे और अबू तालिब को वो लोग कह रहे थे कि तुम हर चीज पे तुम इनकार कर रहे हो। उन्होंने इस तरह की को बात की थी। कोई जहन में आ रहा है आपके? मुझे याद नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अच्छा, कोई और बोल रहा है, कोई और जवाब देना चाह रहा है इस बारे में? किसी का माइक ओपन हुआ था? ओके, तो मुतम बिन नदी ने यही कहा था कि तुम्हें जो भी बात की जा रही है तुम्हें बुरी लग रही है, मैं देखता हूँ कि तुम हर चीज से बचने की कोशिश कर रहे हो। क्या, एक मिनट में डिस्प्ले कर देती हूँ। उन्होंने कहा था कि खुदा की कसम तुमसे तुम्हारी कौम ने इंसाफ की बात कही है। इंसाफ की बात तो नहीं थी ना,
جو تمہیں ناگوار گزر رہی ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں مطلب تمہیں ہر بات ہی ناگوار لگ رہی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ تم کسی بات پہ بھی راضی نہیں ہو۔ اس پر ابو طالب نے کہا کہ خدا کی قسم، انہوں نے انصاف کی بات نہیں کی کہ تم، اور انہوں نے کہا کہ تم ان کا ساتھ، میرا ساتھ چھوڑ کے ان لوگوں کا ساتھ دینے پر تلے ہوئے ہو جو میرے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تم جو چاہے کرو۔ اوکے، نیکسٹ کوشچن رمیسا سے، سوری۔ اوکے، قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کیوں کی اور اس کا کیا نقصان ہوا؟ ان لوگوں کو کیا نقصان ہوا؟ یہاں پہ کوشچن کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جیسے بہت زیادہ ٹارچر اور سازشیں شروع کر دی تھی، تو اس کا ان کو کیا نقصان ہوا اور اسلام کو کیا فائدہ ہوا؟ اوکے، ان کا ظلم و جور بہت بڑھ گیا تھا۔ ہوں، حجرت حبشہ کے بعد کیونکہ زیادہ تر مسلمان جو ہے وہاں چلے گئے تھے، تو اب ان کو وہ بہت زیادہ غصے میں تھے، تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قاتلانہ حملے شروع کر دیے۔ ہاں بالکل، ایک بار عقبہ بن معیط نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں جو ہے وہ ڈال کے چادر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو وہ پکڑ کے گھمانا شروع کر دیا، ادھر حضرت ابوبکر نے بچایا۔ اور ایک بار کوہ صفا کے قریب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، تو ابو جہل نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے گزر گئے، اس نے پکڑ کے پتھر پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھٹ گیا، جی، خون نکلنے لگا، اور وہ جا کے پھر اپنے دوستوں میں مکہ میں جا کے وہ سوری خانہ کعبہ کے حرم وہ صحن میں جا کے بیٹھ گیا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو وہاں سے عبداللہ بن جدان کی لونڈی اپنے وہ گھر تو چلے سے مکان سے ویسا، وہ نکلی تو تھی۔ نیکسٹ ہے نا، نیکسٹ کوشچن۔ آپ سارے سوالوں کے جواب اکٹھے دے رہی ہیں، تو میں یہ اچھا پوچھ رہی تھی نہیں، وہ جو اس کا جو یہی فائدہ ہوا انجام تھا ہوتا نا، ہے نا، اس کا نقصان ہوتا ہے ان کو، یہ جب بہت زیادہ نبی اچھا صلی اللہ اچھا، علیہ وسلم کی میں یعنی کہ خلاف، مطلب میں وہ مین ڈیٹیل میں مت بتاؤں، یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ سوری، اچھا ہاں، حضرت عمر اور حضرت حمزہ، سب سے پہلے تو حضرت حمزہ نے اس ریئیکشن میں اسلام قبول کیا تھا، اور اس بالکل کے فوراً بالکل، بعد حضرت عمر نے بھی کر لیا تھا۔ جی جی، اور ان دونوں کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت طاقت ملی تھی، اور مشرکین بہت پریشان ہو گئے تھے۔ صحیح ہے، جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے، یہ سوال بھی آپ کا درست ہوا۔ مین کیا ہوا تھا کہ حضرت جب بہت زیادہ ظلم و ستم بڑھ گیا تھا نا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کے دو مشہور ترین بہادر اور سپہ سالار حضرت عمر اور حضرت حمزہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اوکے، نیکسٹ کوشچن ہے کہ ابو لہب کا بیٹا اتیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نقصان پہنچاتا تھا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ اوکے، اتیبہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا، سورہ نجم کے بارے میں واقعہ ہوا تھا کہ وہ سارے سجدہ ریز ہو گئے تھے، شاید اسی کا ریفرنس دے کے اس نے سورہ نجم کی آیات بول کے کہا کہ میں اس کا کفر کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پھاڑ دیا، شور نہیں مچاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پھاڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوکا، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے، آپ کے منہ پہ مطلب تھوک نہیں گرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو بد دعا دی کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے پیچھے لگا دے۔ ٹھیک اور ہے، پھر کچھ عرصے بعد وہ ایک سفر میں گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور شام بچوں ایک منٹ نہیں کرو نا، شام کا ایک مقام تھا زرکا، پکڑ لو آپ یہ اس کو، زرکا کے مقام پر وہ وہاں پہ وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ایک شیر آ گیا، چپ کر جاؤ، شیر آ گیا، اور وہ اس سے بہت ڈر گیا، چکر لگا کر گیا تھا اس جگہ کا، تو وہ ڈر گیا اور اس نے کہا کہ بس میں تو برباد ہو گیا، محمد نے مجھے بددعا دی تھی، وہ اس نے عرب میں بیٹھ کے مجھے برباد کر دیا، اس نے مجھے مار دیا۔ تو ان لوگوں نے احتیاطاً اس کو درمیان میں لٹایا اور خود ارد گرد سو گئے، اور سارے جانور حفاظتی وہ بھی اس کے ارد گرد، تو لیکن رات کو شیر آیا اور سب کو پھلانگ کر آ کر اس کو جو ہے نا اس نے مار دیا اور ٹھیک ہے، صحیح ہے، کھا لیا۔ جزاک اللہ خیر، آپ کا جواب درست ہوا، صحیح۔ ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا تھا، میں آپ ریوائز ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ اس نے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ کرتا پھاڑ دیا، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نے تھوک دیا، لیکن تھوک اس کے اوپر واپس آ گئی تھی، اور مطلب بہت زیادہ تنگ کیا، جب تو بہت زیادہ تنگ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی ایک کتا اس کے اوپر مسلط کر دیں، اور پھر اس طرح وہ شام میں جاتا ہے تجارت کے لیے، تو ایک مقام پر وہ لوگ پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور وہاں پہ ایک جب وہ ٹینٹس کے اندر ہوتے ہیں تو
شیر آ جاتا ہے، اور اتبا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے کہ اس کو یاد آ جاتا ہے کہ مجھے بد دعا تھی، انہوں نے دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو مجھے بد دعا لگ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا کہ وہ شیر اس نے اور باقی کسی کو بھی کچھ نہیں کہا، وہ سارے لوگوں کو پھلانگتا ہوا بیچوں بیچ سیدھا وہ اتبا کے اوپر اس نے اٹیک کیا اور اس کو اس نے کھا لیا۔ صحیح ہے، نیکسٹ ہے، اوکے، عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کون سی گھٹیا حرکت کی؟ یہ میرا صاحب کا آخری کوشچن ہے۔ عائشہ 5 questions ہو گئے ہیں ویسے۔ ہو گئے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے، پھر ہم یہ نیکسٹ کنٹestant سے پوچھتے ہیں۔ اوکے، فاطمہ آپ جواب دیں گی کہ عقبہ بن ابی معیط نے کون سی حرکت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی؟ یس فاطمہ؟ ام، اس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھے تھے تو اس نے کیا کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے آ کر سجدے میں جب ایک گئے تو اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اونٹ کی جو ہے وہ اوجری لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یہ والا نہیں، اوجری والا کوئی اور تھا، لیکن اس نے ام، سجدے میں کیا کیا تھا اپنے پاؤں سے؟ یس فاطمہ؟ چلے میں آپ کو اس کا جواب دے دیتی ہوں، کوئی بات نہیں، آپ نیکسٹ نیکسٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو جواب بتا یس دوں فاطمہ؟ کوئی بات یس نہیں، اوکے میں جواب بتا دیتی ہوں کہ اس نے گردن کے اوپر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے نا تو اپنا پاؤں اتنی زور سے گردن مبارک پہ رکھا کہ لگتا تھا کہ آپ کی دونوں آنکھیں باہر نکل آئیں گی، ٹھیک ہے؟ تو بہت زیادہ اس نے پریشر ڈالا اپنے پاؤں سے، نعوذ باللہ۔ اوکے نیکسٹ کوشچن ہے فاطمہ سے، اوکے، ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش کی، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی؟ وہ واقعہ یاد ہے آپ کو؟ ایک بار ابو جہل نے کہا کہ قریش سے کہا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ محمد نے ہمارے دین میں عیب نکالے ہیں، ہمارے جو بڑے تھے ان کو برا بھلا کہا ہے، ان کو کافر کہا ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے، اور ہمارے بتوں کو جو ہے وہ بتوں کو ذلیل کیا ہے، ٹھیک ہے، اور میں ایک وعدہ کر رہا ہوں کہ میں ایک بہت بھاری پتھر لے کے آؤں گا، اور جب وہ سجدہ کرے گا تو میں اسی پتھر سے ان کا سر کچل دوں گا۔ اب تم لوگ چاہو تو میری مدد کرو، میری حفاظت کرو، نہیں تو میں اکیلا ہی سب کچھ کر لوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو بغیر مدد کے نہیں چھوڑ سکتے، آپ کا جو دل کرتا ہے وہ کرو۔ صبح ہوئی تو ابو جہل نے ایسے ہی کیا، وہ ایک پتھر لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کرنے بیٹھ گیا، ہوں اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے، قریش بھی اپنے ساری مجلسوں میں آ گئے کہ اب دیکھیں ابو جہل کیا کرتا ہے۔ تو اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو ابو جہل نے ایک پتھر اٹھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا، لیکن جب وہ قریب پہنچا تو ہوں وہ بہت سخت ڈر گیا، وہ اس کے جو دونوں ہاتھ تھے وہ پتھر پر چپک گئے، اس نے بڑی مشکل سے پتھر کو ہاتھ سے نیچے اتار کے پھینکا، ادھر سے کچھ قریش کے لوگ اٹھ کر اس کے پاس آئے اور کہا اے ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میں نے جو بات رات میں کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا،
لیکن جب میں اس کے قریب پہنچا تو ایک اونٹا آ گیا میرے اور اس کے درمیان. اللہ تعالیٰ قسم میں ویسے اونٹ جو ہے وہ مجھے کھانا چاہتا تھا، اور لیکن اونٹ کی ویسی گردن اور ویسے دانت نہیں تھے. اور بالکل ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل قریب آتا تو اسے پکڑ لیتے. جزاک اللہ خیر فاطمہ، ویل ڈن، آپ نے بہت پیارا واقعہ بیان کیا، بہت پیارے طریقے سے واقعہ بیان کیا، اور آپ کا جواب بھی درست ہوا. بالکل آپ نے ساری ڈیٹیلز، ایک ایک ڈیٹیل آپ نے زبانی بتا دی، ماشاء اللہ. اوکے تو ٹھیک ہے، اب اگلا کویسچن ہے فاطمہ سے. اوکے فاطمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے قتل کی خبر یا نوید کب سنائی تھی؟ کس بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خبر دی تھی کہ میں تم لوگوں کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں؟ انہوں نے کیا کیا تھا قریش مکہ نے؟ اچھا، ایک دفعہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ مشرکین جو تھے وہ حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار مشرکین حتیم میں جمع تھے، میں بھی موجود تھا. مشرکین نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑا اور کہنے لگے اس شخص کے معاملے میں ہم نے جیسا صبر کیا ہے اس کی مثال نہیں. تو حقیقت میں ہم نے اس کے معاملے میں بہت بڑی بات پر صبر کیا ہے. یہ گفتگو ابھی چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پہلے حجر اسود کو چوما، پھر طواف کرتے ہوئے مشرکین کے پاس سے گزرے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیے جس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گزرے تو پھر مشرکین نے اسی طرح لعن طعن کی، پھر بھی میں نے اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پھر گزرے تو مشرکین نے پھر وہی کیا. اس دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گیا اور کہا قریش کے لوگوں سن رہے ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے قتل و ذبح کا حکم لے کے آیا ہوں. جزاک اللہ خیر، ویل ڈن فاطمہ، آپ کو بہت پیارا آپ نے جواب دیا. بالکل ایک ایک ڈیٹیل آپ نے ایسی بتا دی، ماشاء اللہ. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ سننا تھا ان کو، اتنی بڑی جب خبر ملی قریش کو تو وہ بالکل گھبرا گئے اور پھر معافیا مانگنے لگے اور کہا کہ تم ہمیں بد دعائیں نہیں دو، اور وہ پھر اب معافیا مانگنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے بہت پیارا جواب دیا، فاطمہ کا جواب درست ہوا. اوکے فاطمہ، آپ سے سیکنڈ لاسٹ کویسچن ہے، بس 2 کویسچنس رہ گئے آپ سے. اوکے سوری آج بہت سلو ہے. اوکے، جب حرم میں حضرت ابو بکر صدیق نے کیسے جان بچائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جب انہوں نے قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹیک کر دیا تو حضرت ابو بکر نے کیسے جان بچائی؟ یہ والا واقعہ سنا دیں فاطمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے. عقبہ بن ابی معیط آ گیا. اس نے آتے ہی اپنا کپڑا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کے بہت سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو کھینچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھٹ گیا. اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے.
انہوں نے اس کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر دھکا دیا اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. اور حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں مزید تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ چیخ پہنچی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ. وہ بہت جلدی ہمارے پاس سے نکلے. ان کے سر پہ 4 چوٹیاں تھیں. وہ یہ کہتے ہوئے نکلے کہ کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. مشرکین جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو ہے وہ اٹیک کر دیا انہوں نے. پھر وہ واپس آئے تو وہ کہتے پھر وہ واپس آئے تو ان کے سر کا یہ حال تھا کہ جو بھی بال ٹچ ہوتا وہ بھی ساتھ ہی آ جاتا نیچے. بالکل آپ کا جواب ٹھیک ہوا فاطمہ. ایگزیکٹلی انہوں نے حضرت ابو بکر کو اتنا مارا اور اس طرح انہوں نے حضرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ایسے بچائی کہ وہ ان کو ان کے اوپر اٹیک کر دیا اور ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. اور اتنی حالت ان کی خراب ہو گئی تھی کہ ان کا جو بھی ان کی بال بھی پکڑتے وہ ہاتھ میں آ جاتے. ان کو اتنا زیادہ مارا. اوکے آپ کا جواب درست ہوا. اوکے فاطمہ آپ سے لاسٹ کویسچن ہے. ٹھیک ہے, آخری کویسچن ہے کہ حضرت حمزہ کس طرح اسلام انہوں نے قبول کیا, کس طرح حلقہ بگوش اسلام ہوئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا جو واقعہ ہے وہ 6 نبوی کا ہے اور ماہ جو ہے وہ ذی الحج تھا. اچھا, ان کے اسلام لانے کی یہ وجہ ہوئی کہ ایک دفعہ ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اذیت پہنچائی, سخت سست کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, انہوں نے کچھ بھی نہ کہا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ایک پتھر مارا جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون نکل آیا. پھر وہ خانہ کعبہ میں جا کے اپنے قریش کی خانہ کعبہ میں جا کے قریش کی مجلس میں بیٹھ گیا. اور ایک لونڈی جو ہے وہ کوہ صفا پر واقع اپنے مکان میں سے سارے کچھ یہ دیکھ رہی تھی. جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان لے کے شکار سے واپس آئے تو اسے ساری جو ابو جہل کی بات تھی وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی. قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط نوجوان تھے. انہوں نے وہ جو ہے یہ سن کے وہ رکے نہیں, انہوں نے بس سیدھا گئے ابو جہل کے پاس اور یہ سوچ کے گئے کہ جیسے ہی ابو جہل نظر آئے گا اس کا علاج کر دیں گے. اچھا, وہ مسجد حرام میں پہنچے اور اس کو کہا کہ او بزدل, تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں بھی اسی کے دین پہ ہوں. اور یہ کہہ کہ اچھا اور وہ اس کے بعد جو کمان ہے وہ زور سے اس کے سر میں ماری اور اس کے سر میں بھی جو ہے وہ بہت سخت زخم آ گیا. اس پر جو ابو جہل کے قبیلہ جو تھا بنو مخزوم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ تھا بنو ہاشم, ان کے لوگ جو تھے وہ آپس میں لڑنے کے لیے اٹھ پڑے. لیکن ابو جہل نے ان کو یہ کہا کہ خاموش کروا دیا کہ ابو امارہ کو جانے دو, میں نے واقعی ان کے بھتیجے کو
बुरी गाली दी थी। सही है फातिमा, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हुआ। जजाकल्लाह खैर, आपने बहुत डिटेल के साथ बता दिया। आपने आज सारे क्वेश्चंस बहुत डिटेल में और बहुत लंबे जवाब दिए। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा करे, बरकत फरमाए, आपके इल्म में और बरकत हो। ओके, ठीक है फातिमा, अब आप जा सकती हैं। आपकी आपकी नेक्स्ट क्लास है या आप अभी ज्वाइन रखेंगी इस सेशन को? आयशा, फातिमा की नेक्स्ट क्लास है तो अभी ठीक है। फातिमा आप लीव कर दें। ओके फातिमा, जजाकल्लाह खैर। ओके, हु इज द नेक्स्ट कंटेस्टेंट? अब रजा भाई। हलीमा। ओके, मैंने कहा रजा भाई रह गए, उनसे पूछ लेते हैं। चले हलीमा। अस्सलाम हलीमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हलीमा, आर यू रेडी? यस। ओके ओके। हलीमा, आप मुझे सबसे पहले हजरत उमर फारूक के इस्लाम लाने का वाकया बता सकती हैं? क्या हुआ था? कैसे उन्होंने इस्लाम कबूल किया था? हाँ, इजी होके बताओ बेटा। आपसे नहीं पूछ रही। आपको याद है ना, हाँ हाँ जैसे हलीमा, जैसे हाँ। हजरत उमर तलवार लेके जा रहे थे और फिर किसी ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, उन्होंने कहा कि मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूँ। याद है आपको? याद है। ठीक है। वो हजरत वसल्लम को कत्ल करने जा रहे थे। ठीक तो है। वो मक्का में पहुंचे तो वो छुप गए। तो हजरत वसल्लम ना नमाज पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये क्या था। शायद ये तो शायर है। तो हजरत वसल्लम ने कहा मैं शायर नहीं, नहीं, शायर नहीं हूँ। मैं शायर नहीं, तिलावत कर रहे थे। तिलावत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं शायर नहीं हूँ। फिर उसने बोला कि ये कैसे मेरी बात सुन रहा है। तो उसके बाद उसने बोला कि ये ये तो किसी काहिन का। काहिन है। तो उन्होंने कहा कि मैं काहिन भी नहीं हूँ। तो उसने बोला कि ये मेरी बातें कैसे सुन रहा है। तो उसके बाद ना वो चले गए। तो बहुत दिन ना बहुत देर बाद ना उनको किसी ने बताया कि इसे क्या कहा था कि तुम्हारी बहना और बहनोई। बनाई तुम क्या कर रही उनको देखो, उन्होंने मुसलमान में इस्लाम गए, कबूल कर लिया है। इस्लाम कबूल कर लिया है, कबूल कर लिया है। तो वो उनके पास गया गुस्से में और उसने दरवाजा खटकाया। तो वो क्या था तो उसका नहीं कहते बेटा, उनका कहते हैं। तो क्या साहबी एक उनको, मतलब नाम भी बताओ, कोई हाँ, नाम बात ना नहीं ऐसी। बताएं। साहबी साहबी छुप छुप गए। और अ, उनकी बहना ने वो किताब छुपा दी। तो जब वो आगे वो जब अंदर बैठे तो वो उनको उठा लिया। और उसके बाद वो बिन वो उन्होंने बिन फिर हजरत उमर ने क्या पूछा उनसे? सच हाँ। उन्होंने क्या पूछा बहन से कि तुम क्या पढ़ रही थी? और हाँ उन्होंने तुम क्या पढ़ रही हो। तो उन्होंने उन्होंने छुपा लिया था। उन्होंने कहा कि दिखाओ मुझे, मुझे दो। उन्होंने कहा कि आप तो नहीं इसको टच कर सकते हो। फिर फिर उन्होंने क्या बोला? फिर उन्होंने कहा वजू। नहीं उससे नहीं, लेकिन उससे पहले विष्णु वाली बात भी तो बताओ ना। वो पहले वाली। हमारा भी तो था। हाँ उनको मारा। चलो, हमारा क्या सीधा था बताओ तो मैंने। क्या था सही सुना रही थी क्या किसको? सही था सुना रही है। मैंने मैंने बहनोई। को हाँ हाँ। मारा। उसके बाद अपनी उनकी बहन ने कहा कि धक्का मारा। उनको कहा क्या कर रहे हो। तो उन्होंने उनको रख के एक छंटा मारा रख के एक डंडा मारा। और वो नीचे गिर गई। और उन्होंने कहा कि क्या कहा तो जल्दी सुनाओ। क्या कहा था उन्होंने। इस तो क्या, राम चलो राम से जो भी सुना याद दो। है, जो नहीं आ रही बात वो छोड़ दो, आज जो याद है वो हम्म। सुना दो। ऐसे तो आपने फिर ऐसे ही। उन्होंने कहा उनकी बहन ने कहा फिर
عمر نے کہا کہ جو تم پڑھ رہی تھی وہ دکھاؤ مجھے. تو انہوں نے کہا پہلے آپ غسل کر کے آئے. وہ غسل کر کے آئے, پھر انہوں نے پڑھا. تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے, پھر کیا ہوا؟ اچھی بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اسلام کا آپ بتا دیں, اپنے الفاظ میں بتا دیں. پھر اللہ تعالیٰ, پھر ان کا دل نرم ہو گیا اور پھر انہوں نے کہا نرم ہو کہ گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ مسلمان بن گئے. پھر وہ کہاں گئے؟ پھر وہ حضرت وسلم کے پاس گئے. انہوں نے دروازہ کھٹکایا تو حضرت حمزہ نے کہا دروازہ کھول دو. تو اندر آئے تو انہوں نے حضرت وسلم کو, اور نہیں, حضرت وسلم تب نماز پڑھ رہے تھے, نہیں, دوسرے کمرے میں تھے. دوسرے کمرے میں تھے. تو انہوں نے کیا کہا, حضرت وسلم نے کیا کہا تھا حضرت عمر کو؟ حضرت وسلم کو کہا تھا کہ کیا کہا تھا کہ یہ تم نہیں. عمر, اچھا ٹھیک ہے. حضرت وسلم نے جو بھی کیا ہوا تھا, جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تھا پھر کیا ہوا تھا؟ پھر سارے لوگوں نے زور سے نعرہ لگایا تھا. اور نا باقی کیا تھا, باقی لوگ ڈر گئے. خوش ڈر ہو گئے گئے. تھے. باقی لوگ ہاں. نعرہ لگائے اور اہل ہاں. مکہ ڈر گئے تھے نا, کہ اتنی زور سے آواز, نعرہ تکبیر کی آواز آ گئی. ٹھیک ہے. ہاں. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے آپ نے جواب بہت لمبا دے دیا. آپ نے تو بہت سارے سوالوں کے جواب ایک ہی سوال میں دے دیا. ٹھیک ہے, آپ کا جواب درست ہوا. اوکے, تو ٹھیک ہے, میں آپ سے اگلا سوال پوچھتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, حضرت عمر فاروق کے ایمان لانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا مانگی تھی؟ آپ کو یاد ہے کس کس کے بارے میں دعا مانگی تھی؟ حلیمہ. یا چپ کر جی بیٹا. ابو لکم, یا ابو لکم یا عمر, یس, میں ان دونوں میں سے کسی کو مسلمان بناتے. بالکل صحیح بات بتائی آپ نے. صحیح جواب ہے آپ کا. دونوں کا نام عمر تھا نا. ایک کا نام تھا عمر بن حشام, وہ جو ابو الحکم تھا, جو ابو جہل تھا, اور ایک کا نام تھا عمر فاروق. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی پیارا لگتا ہے نا, آپ اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دیں. تو پھر کن کے حق میں دعا قبول ہوئی تھی حلیمہ؟ حضرت عمر مسلمان بن گئے تھے. بالکل, حضرت عمر کے حق میں ہو نبی گئے صلی تھے. اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی تھی. آپ کے 3 سوال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے حلیمہ سے. اوکے, لیٹس سی کون سا کوشچن آتا ہے حلیمہ پہ. ہاں, یہ والا تو حلیمہ نے آلریڈی جواب دے دیا کہ پہلی دفعہ ان کے دل میں اسلام کا بیج کب پیدا ہوا, کہ کب ان کا دل اسلام کی طرف آیا تھا, جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھے تھے اور انہوں نے قرآن پڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا. اور یہ بھی جواب آپ نے دے دیا ایک ہی سوال کے اندر. اور ایک سیکنڈ, جسٹ 1 منٹ حلیمہ. اچھا, آپ کو یاد ہے, چلیں اس میں سے آپ نے بتا دیا, لیکن یہ بات آپ کو یاد ہے کہ حضرت عمر جب دار ارقم پہنچے تھے تو حضرت حمزہ نے کیا کہا تھا؟ حضرت عمر نے کہا تھا کہ نہیں, آپ حلیمہ نے پہلے بتایا, لیکن حلیمہ پوری بات نہیں نا بتائی, ان کی پوری بات نہیں. کیا تھا. چلیے اس کو چھوڑ دیں, آپ نے پورا یہ واقعہ آلریڈی سنا چکی ہو, لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ پھر میں آپ کا سوال نہیں کاؤنٹ کروں گی, یہ آپ نے آلریڈی بتا دیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر خیر سے آیا ہے نا تو اسے خیر دیں گے, لیکن اگر شر لے کر آیا نا تو میں اسے اسی کی تلوار سے اس کا سر اتار دوں گا, کیونکہ حضرت حمزہ بہت زیادہ بہادر تھے نا, تو ان کے پاس تو اس وقت تلوار نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ جو تلوار لے کر آ رہا ہے نا تو میں اسی کی تلوار لے کے تو اس کا سر اڑا دوں گا. اوکے, چلیں یہ بھی آپ نے بتا دیا.
یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ مسلمانوں کے حالات کیسے بدلے تھے حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت سب لوگ حرم میں کھلم کھلا نماز پڑھنا شروع ہو گئے تھے. سب مسلمان باجماعت نماز کعبہ کے حرم میں آ کے پڑھتے تھے. اور اس سے پہلے وہ لوگ چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے. جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو کھلے عام کعبہ میں آ کے نماز پڑھتے تھے. اور حضرت عمر کہتے تھے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے یا بچوں کو یتیم کرانا ہے تو میرے مقابلے میں آ جائے. تو یعنی جو بھی آئے گا پھر میں اس کو مار دوں گا اگر ہمیں اسلام سے آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پہ نماز پڑھنے سے روکا. ٹھیک ہے. آپ نے یہ سب بتا دیا. یہ بھی آپ نے بتا دیا. اچھا میں آپ کو صرف ایسے ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے کفار پر کیا اثر پڑا اور ابو جہل نے کیا کہا. تو حضرت عمر کے اسلام لانے سے مکہ میں کوہرام مچ گیا تھا. کسی نے کہا کہ آج مکہ یتیم ہو گئے کیونکہ حضرت عمر مسلمان ہو گئے ہیں. اور کیونکہ حضرت عمر جو تھے نا وہ ان 17 لوگوں میں سے تھے 17 لوگوں میں سے تھے جو مکہ کے اندر لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے نا. صرف 17 لوگ تھے جو لکھ سکتے تھے یا پڑھ سکتے تھے. تو ابو جہل نے کو پتا چلا تو انہوں نے بہت برا بھلا کہا ان کو. ٹھیک ہے. اچھا فاطمہ سوری حلیمہ سے میرا اگلا سوال ہے کہ شیب ابی طالب کے بارے میں بتائیں کہ انہوں نے یہ بائیکاٹ کیوں کیا تھا. آخری سوال آپ سے. انہوں نے بائیکاٹ اس لیے کیا تھا کہ کچھ بھی بتا دیں شیب ابی طالب کے بارے میں. جو بھی آپ کے ذہن میں ہاں جو بھی آ رہا ہے آپ وہ کے. سارے لوگ ان کے سارے لوگ ان کے ساتھ مل گئے تھے تو انہوں نے کہا اب تو ہم اس کو نہیں ہرا سکتے تو انہوں نے کہا کہ بائیکاٹ کر دیں گے. بائیکاٹ کر دیں گے. اور بائیکاٹ میں کیا کریں گے؟ ان کو ایک وادی میں دھکیل دیں گے اور ان کے ساتھ کیا ان کے ساتھ بالکل بائیکاٹ کر دیں گے ان سے بات نہیں کریں گے. اور کچھ چیزیں یاد ہیں آپ کو شیب ابی طالب میں پھر کیا ہوا تھا؟ وہاں پہ کتنی مشکلات آئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نہ ان کے ساتھ بات کریں گے نہ ان کے کوئی سامان دیں گے اور نہ ان کو نہ نہ ان کے رشتہ داروں سے شادی بالکل کرائیں گے. بالکل بالکل. اور ان کے ساتھ بزنس بھی نہیں تو کریں گے. کچھ خرید و فروخت بھی نہیں کریں گے. اور پھر انہوں نے وہاں پہ ان کے اوپر کیسے مشکل حالات آ گئے تھے؟ یس حلیمہ ان کے اوپر کیا وہ مشکل بھوکے حالات رہتے ہوئے؟ تھے جی وہ بھوکے رہتے تھے. بالکل. ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو ان کو کیا کھانا پڑتا تھا پھر جب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کھانے کے لیے تو پھر کیا کھاتے تھے وہ لوگ؟ بچے اور عورتیں. پتے اور یس. پتے کھا اور کے ان کو پتے کھانے پڑتے تھے. پھر بچوں کے لیے دودھ بھی نہیں ہوتا تھا. بچے بھی روتے تھے اور عورتیں بھی روتی تھیں اور بہت مشکل حالات تھے ان کے اوپر. ٹھیک ہے حلیمہ آپ کے سارے جواب ٹھیک ہوئے ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ. تو ٹھیک ہے. اب عبد الحادی جواب دیں گے کچھ سوالوں کے. ویری ویل ڈن حلیمہ، گڈ جاب. بہت السلام ڈیٹیل، بہت علیکم. اچھے آنسرز دے رہے تھے آپ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت اچھے جواب دیے حلیمہ نے. جزاک اللہ خیر حلیمہ. ویل ڈن. اوکے. اس کے بعد اب نیکسٹ کون ہے؟ عبد الحادی. عبد الحادی. او عبد الحادی ہیں. ٹھیک ہے. میں سمجھی آج عبد الحادی نہیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبد الحادی وعلیکم السلام. چلیں عبد الحادی ریڈی ہیں کوشچنس کے لیے؟ یس. ٹھیک ہے. 1 منٹ عبد الحادی 1 منٹ. اوکے عبد الحادی آپ سے سوال ہے کہ جسٹ اے منٹ. اچھا میں ویسے ایک سوال یہ عبد الحادی سے نہیں ہے
لیکن ایک سوال ہے کہ حضرت عمر نے اسلام لانے کے بعد جب اسلام لائے تھے تو ان کے باہر گھر کے باہر حملہ کیا گیا، تو حضرت عمر کو کس نے بچایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے ایک انکل تھے عمر بن عاص بن وائل سہمی، اس نے حضرت عمر کو پناہ دی. وہ مسلمان تو نہیں تھے لیکن انہوں نے ان کو پناہ دی تھی اور بچا لیا تھا. چلیں، تو عبد الحادی سے اگلا کویسچن ہے، سوری پہلا کویسچن ہے عبد الحادی سے کہ میں آپ کے لیے یہ بڑوں والے سوال ہے نا، بہت مشکل. تو بابا آپ کے پاس کوئی کویسچنز ہیں عبد الحادی کے لیے؟ Okay, just give me 1 minute. یا میں بھی ڈھونڈتی ہوں. اوکے، اچھا عبد الحادی آپ مجھے بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن کون تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ ابو جہل. ابو جہل. اور ابو جہل کا کوئی واقعہ مجھے سنائیں کہ کیسے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کیا اور آپ کو مارنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کوئی واقعہ سنا سکتے ہیں آپ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور اس نے کچھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل اپنے ساتھ لوگوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے بولا کہ کون ہے جو اس کے جب یہ سجا کرے تو اس کے اوپر اونٹ کی اوجری لا کے رکھے. تو نہیں یہ والا نہیں، دوسرا والا پتھر والا. مارنے کی کوشش کی تھی نا، پتھر والا وہ والا سنا. ابو جہل بیٹا کچھ سنایا تھا. ابو جہل نے پتھر اس نے کہا تھا کہ میں پتھر پھینکوں گا اور ان کو مار دوں گا آج. تو پھر کیا ہوا تھا ابو جب وہ جہل پتھر نے پھینکنے لگا؟ بولا تھا کہ قریش کے والے دیکھو کہ ایزی ہو کے سناؤ عبد الحادی. آپ بے جو شک آ رہا ہے کتاب سمجھ. والا نا، جو آپ کو یاد ہے نا وہی سنا دیں اپنے الفاظ میں، ٹھیک ہے؟ کتاب کے الفاظ میں بے شک نہ ہو، آپ اپنے الفاظ میں سنا دیں. یہ لوگ زیادہ تعداد میں ہیں. اس نے پتھر پھینکنے لگا تھا نا، تو پھر کیسے وہ ڈر گیا تھا اور اس کے پتھر کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پتھر پھینکوں گا تو پھر کیا ہوا تھا؟ جب وہ مسجد میں آیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویٹ کرنے لگا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس نے پتھر وہ پھینکنا تھا. ویٹ کرنے لگا کہ یہ کب وہ سجدے میں جائیں گے. جب وہ سجدے میں گئے تو اس نے وہ بڑا سارا پتھر لے کے ان کے قریب آیا تو اسے اس کا ہاتھ پتھروں کے ساتھ، اس کے دونوں ہاتھ پتھروں کے ساتھ چپک گئے، جڑ گئے، اور وہ بڑی مشکل سے انہیں پتھروں کو پھینک کے اس نے کیا دیکھا؟ اس نے ایک اونٹ دیکھا ڈراؤنا سا. بہت ڈراؤنا سا اونٹ دیکھا. صحیح، آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہوا عبد الحادی. اوکے، عبد الحادی آپ بتائیں حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ. انہوں نے اسلام قبول کیسے کیا تھا جب وہ ایک دن تلوار لے کر نکل پڑے تھے اپنے گھر سے؟ وہ اور ایک دن تلوار لے کے جا رہے تھے تو ایک لڑکے نے بولا کہ کدھر جا رہے ہیں. اس سے حضرت عمر نے بولا کہ میں حضرت وسلم کو مارنے جا رہا ہوں. تو اس نے بولا کہ اگر تم اسے مار دو گے تو تم بنو ہاشم اور بنو مطلب سے کیسے بچو گے. اس نے بولا نے کہا عمر کو کہ دیکھو تمہاری لگتا ہے کہ بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے. یہ یاد ہے آپ کو؟ اس نے کہا تھا تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے. اور پھر ان ہاں، اس کو کو بولا تھا بہت غصہ تمہاری چڑھا. بہن اور تمہاری ہوں پھر بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے. وہ غصے میں مڑا اور اپنے گھر کے جانے گئے.
اپنی ٹھیک ہے. بہن کے گھر گئے اور نہ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکایا تو ان کی بہنیں اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے دروازہ کھٹکایا تو وہ صحابہ چھپ گئے اور ان کی بہنوئی نے قرآن چھپا لیا اور دروازہ کھولا. تو حضرت عمر نے بولا کہ مجھے آواز آئی تھی کیا پڑھ رہے تھے. انہوں نے بولا ہم ویسی باتیں کر رہے تھے. تو انہوں نے بولا میں نے سنا ہے کہ تم لوگ بے دین ہو گئے. انہوں نے بولا کہ اگر آپ بے دین ہوتے بہنوئی نے بولا اگر آپ بے دین ہوتے تو پھر کیا ہوتا. تو انہوں نے آپ اور بتانا انہوں نے چاہیں انہیں مارنا شروع کر دیا. انہوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا اور جب تو ان کی بہنا نے ان کے بازو انہیں پیچھے کیا اور بولا کہ میں نے قرآن پڑھا تھا. تو انہوں نے بولا کہ میں بے دین ہوں. انہوں نے بولا میں مسلمان ہوں. تو انہوں نے انہیں تھپڑ مارا, دور سے تھپڑ مارا اور نہ ان کے منہ سے خون نکلنے لگ گیا. تو اور نہ حضرت عمر نے تو ان کی بہن غصے سے آگے بڑھی اور بولا کہ میں مسلمان ہوں. تو انہوں نے غصے میں بولا تو حضرت عمر پریشان ہو گئے اور انہوں نے پھر ان کا دل نرم ہو گیا نا جب انہوں نے دیکھا کہ بہن کو میں نے اتنے زور سے تھپڑ مارا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے بھی دو قرآن. اور پھر بہن نے کہا کہ آپ تو پاک نہیں ہیں, آپ پہلے شاور لے کر آئیں, غسل کر کے آئیں, پھر آپ قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. پھر انہوں نے بتا دیا نا. پھر کیا ہوا؟ پھر وہ گئے تو انہوں نے دروازہ کھٹکایا. وہ دارے اڑکم گئے. انہوں نے اس کا دروازہ کھٹکایا تو سارے لوگ ایک لڑکے نے جان کے دیکھا تو ادھر اس نے بولا کہ مرا. تو سارے لوگ ڈر گئے. تو حضرت حمزہ نے بولا کہ کیا کون ہے. انہوں نے بولا کہ وہ حضرت عمر ہے. انہوں نے بولا اگر وہ خیر سے ہوگا تو ہم اسے خیر دیں گے, اگر وہ کوئی مصیبت لے کے آئے گا تو ہم اسے اس کی تلوار سے ہی قتل کر دوں گا میں. تو انہوں نے دروازہ کھولا حضرت حمزہ نے. تو ان لوگوں نے دروازہ کھول لیا. حضرت عمر آپ وسلم اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت عمر اندر گئے تو آپ وسلم نے ان کے بازو کو زور سے پکڑ کے بولا کہ اگر تم نے کچھ اور کیا پھر دیکھنا. تو اور اللہ تعالیٰ کو بولا اے خدا عمر کو مسلمان بنا دے. تو انہوں نے بولا کہ میں مسلمان ہوں. تو انہوں نے زور زور سے تقریر نعرے لگائے. اور نہ انہوں نے اتنی اونچی آواز سے کی کہ کعبہ میں بھی آواز گئی. زبردست. چلیں آپ کا جواب صحیح ہوا. زبردست. اچھا مجھے بتائیں آپ سے یہ سوال ہے, بہت پیارا آپ نے جواب دیا عبدالہادی, زبردست, ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ. اتنی ڈیٹیل میں آپ نے جواب دیا اور اتنا پیارا جواب دیا. ویل ڈن ویل ڈن.
اچھا آپ سے میرا اگلا سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی وائف جو تھیں وہ فوت ہو گئیں شیب ابی طالب کے بعد، ان کا نام کیا تھا جو فوت ہو گئی تھی شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد؟ نام بتانا ہے آپ کو عبدالہادی۔ حضرت ختیجہ۔ بالکل جواب درست ہوا آپ کا، حضرت خدیجہ فوت ہو گئی۔ اور حضرت خدیجہ کے کتنے دن کے بعد حضرت ابو طالب بھی فوت ہو گئے؟ 3 دن کے بعد، 5 دن کے بعد، 7 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، کتنے دن کے بعد؟ جو آپ کو لگ رہا ہے جو آپ کو لگ رہا ہے بتا دیں۔ بول دو نہیں۔ 7۔ نہیں، ایک اور جواب دے دیں، اس سے بھی کم۔ 5۔ چلیں آخری جواب، 5۔ اس سے بھی کم ہے، آخری جواب دے دیں عبدالہادی۔ 3۔ 3 دن کے بعد۔ چلیں آپ کا جواب درست ہوا۔ آپ نے بہت باقی اتنے لمبے لمبے جواب دیے، اس لیے یہ چھوٹا سا جواب تھا، اس لیے میں نے آپ کو چانس دے دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ شیب ابی طالب میں ان کو کیا مشکلات پیش آئیں مسلمانوں کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو شیب ابی طالب میں کیا مشکلات پیش آئیں؟ یہ آپ سے آخری سوال ہے، بس چھوٹا سا جواب ہے۔ ان کے بچوں کے لیے دودھ نہیں تھا، وہ ان کے پاس کھانا نہیں تھا، اسے وہ بھوک کے مارے پتے بالکل پتے اور بڑے کے تھے چمڑے کھا رہے تھے۔ بالکل آپ کا جواب بالکل درست ہوا، ٹھیک ہے عبدالہادی، ویل ڈن، آپ کے سارے جوابات ٹھیک ہوئے، ٹھیک ہے، گڈ جاب۔ اب نیکسٹ بھی آپ نے اچھی سی تیاری کر کے آنی ہے، ٹھیک ہے، گڈ Yes. جاب ماشاء اللہ۔ گڈ جاب، ویری ویل ڈن، آپ نے بہت اچھا کیا۔ اچھا اب ہم کسی اور سے پوچھتے ہیں سوال، لینا اینڈ دانیہ سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، لینا دانیہ آپ لوگ ریڈی ہیں؟ لینا دانیہ، Guys, are you there? السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیف حالک؟ چل guys, بابا will ask you questions, okay؟ بابا خالہ آپ سوال پوچھیں ان سے۔ Okay, who will go first? دانیہ۔ Dania. Okay, Dania. Dania, first question. Be attentive. So the first question is, what was the age of Hazrat Khadija Raziyallahu Ta'ala anha when she passed away? Yes. Easy. You know this. Okay, chale. Let's give her a hint. Hint. Okay. Let me give you options. Okay, Dania, I'm giving you 3 options. 65, 60, 55. Just guess it. Okay, we will consider this question as a bonus. Okay, I'm not considering it a proper question for you. Dania. Yes, Tanya, can you? 65. Sorry. Say it again. 65. Well done. Yes, you know this 65. Your Your question answer is right. correct. Well done. Okay. Okay. Okay, I'm considering. Okay, so you have answered this, so I can consider it. No worries at all.
Okay, Dania. Next question. How did the son of Abu Lahab try to torture Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? And what happened to him? Who killed him? He tried to torture Prophet Muhammad by he Yes. he spitted on Prophet Muhammad. Yes. Then. Okay, next what happened, Dania? So then Prophet Muhammad, he told Abu Lahab's son that Prophet Muhammad cursed him, but not like a swear word curse, like a curse that something bad will happen. So then Abu Lahab's son, he went somewhere, and then so he told everyone that he was scared. He was scared of dying because Prophet Muhammad put a curse on him. So then when they was there, they were all in tents, and they all put his tent. They put his tent in the middle to protect him from anything bad happening. But at night, a lion came, and the lion attacked the middle one, not everyone else's. Good job, mashallah, Dania. Well done. Yes, correct answer. Okay. My third question to you is, how tell me the incidents of Hazrat Hamza Raziyallahu Ta'ala anhu. How did he embrace Islam? He accepted Islam. He accepted Islam. The reason was Prophet Muhammad was walking, and Abu Lahab saw him, and Abu Jahl. Abu Jahl, yeah. Abu Jahl saw him, and Abu Jahl started saying bad words to Prophet Muhammad, but Prophet Muhammad stayed silent and kept walking. Then Abu Jahl threw a stone on his head. So they were walking on a mountain. So then there was a woman watching everything that was happening. So then after, when Hamza arrived, she told him everything. She told him what Abu Jahl did to Prophet Muhammad. So then Hamza got really mad, and he took his bow and arrow and went to Abu Jahl's house, and then he said, how dare you say bad words about my nephew, and how dare you throw a rock on my nephew's head. So then he got his bow and arrow and hit Abu Jahl on the head with it. So then Hamza said to him, if you do it again, I will come. If you do anything bad to him again, I will come back. I'm in his religion now. Well done, Dania. Excellent. Okay. And then he embraced Islam. Yeah, that's the whole incident. Well done. Okay. Fourth question, Dania. My next question.
okay, when Quraysh was planning to kill Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and they were trying to make Prophet's life really, really difficult, which two people embraced Islam and everything got changed at that time? Two important people. Prophet One you ﷺ did just dua for mentioned. them. Yes, Tanya, you have to tell those names. Prophet ﷺ did dua about them. Can you unmute yourself? Tanya, unmute yourself. So Prophet Muhammad, I think it was this, but he said that he's going to test two people to see which is better, like which will accept Islam. Is it that one? Yes, yes. But who were those two people? Can you tell the names? Hmm? Dania, you are thinking right. You are thinking right. You are going in the right direction. Just Umar tell the bin name. Yes. Yes. Good, good. Umar Yes. bin Khattab Yes. and Yes. And the hint is you just named that person maybe a minute ago. 30 seconds ago. Tanya, you can unmute. Why do you mute yourself? because there's noise in the background. Okay, it's okay. It's Don't worry fine. about noise. Yeah. It's fine. I forgot the other name. You just told that person's name in the Hazrat Hamza's incident. Yeah, Abu Lahab. No, the other one. Oh wait, no, not Abu Lahab. Abu Jahal. Yes, that's true. Oh, so what happened was, Osman, so Osman. Okay, your answer is correct. Oh, okay. Okay, Baba. Yeah, Dania. Just last Yeah. Yes, last question. Okay. My last question to you. Yeah, Okay. So what did Quraysh offer to the uncle Abu Talib about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and what did they say by offering him a boy, a really good boy, the son of Walid bin Mughira? Yeah. Please, can What you was repeat? that incident? Okay, I'm asking, what did Quraysh offer to the uncle Abu Talib, and what did they say? What did they say to Abu Talib about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? And they offered Abu Talib, the son of Walid bin Mughira. So they told Abu Talib that you can take Walid Mughira's son, and you can keep his son and take care of him and feed him, but you give us Prophet Muhammad, and then you give us Prophet Muhammad. You take this kid, feed him, and you can do whatever you want with him, but just give us Prophet Muhammad so we can kill him. Correct answer. Tanya, you did a really, really good job. Very well done. Your all answers are correct today. Okay, now Shabash, it's well Lina's done. turn. Okay, The now last contestant. now we can ask question to Lina. Yes. Lina, are you here? Yes. Assalamu alaikum. Walaikum assalam rahmatullah. Okay, Lina. So my first question. Okay, how did Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu save Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Haram? What happened there, and how did he save him? Can you repeat?
Okay, I can repeat. I'm asking you about an incident where Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu saved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Haram. What happened there and how did he save Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakr, how Abu Bakr saved Prophet Muhammad. Yes. Yes. Okay, so actually, I was actually hoping that I get this question. So, Oh, Abu good. Bakr, so Prophet Muhammad, so when it was going to hit Prophet Muhammad, and Abu Bakr was stuck in. Prophet Muhammad was praying in Haram, and then Abu Bakr came. Abu Bakr was with him, and then Abu Bakr. No, then wait, I forgot to order the. Wait, so Okay, are the people around you, they are distracting you? Musa's distracting me. Okay. Musa, you want to answer some questions? Does he want some questions? You want questions, Musa? He said no. Okay, then Musa, please can you let Lina answer? Okay, Lina, what happened when how did he save Prophet sallallahu alaihi wasallam from the Quraysh and from the people who attacked Prophet sallallahu alaihi wasallam? Okay, go on, Lina. So he saved Muhammad. Lina, keep speaking. That's fine. That's okay. Yeah, we can't hear anything. Oh, can you That's hear me? fine. You can speak. Yeah, we can hear you. Oh, so Abu Bakr, thingy. Abu Bakr saved Prophet Muhammad because and they were going to thingy hit and torture Muhammad, and then Abu Bakr came in his way. Then what happened to him? Then he got like 10 times more beaten up. Then he fainted actually, and he got beaten up very badly. And then he fainted, and then he came back to his apartment. Not apartment. I don't know why I said apartment. He came back to his house. They put him in a caravan and they took him to the house. And then in that house, he wasn't even drinking water until he knew that Prophet Muhammad was okay. Okay, your answer is correct. The answer is correct. That's enough detail. Okay, Lina. My second question to you. They did. Okay. So tell me, how did Hazrat Umar Farooq radiallahu ta'ala anhu accept the Islam? So Umar radiallahu anhu accepted Islam because he was going to go drink wine. He was going to go get some alcohol, but there was actually no alcohol. And then he went. Then he went to go pray in the Kaaba, Masjid-e-Haram. Then he saw Prophet Muhammad praying Quran, saying Quran. It's okay, Dania. Nina, you can carry on. That's fine. Hear me Keep properly, speaking. or is there too much screeches? No, not too much. No screeches. You can carry on. Oh, it's a noise cancel feature. So then, what was I at again? Oh, then he had Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam praying Quran. Then he said, Prophet Muhammad was praying a surah, and he said these are not. And then Umar radiallahu anh said, and not said, thought that he was saying the words of a poet. And then in the Quran, it came the words, this is not the words of a poet. And then he was very surprised. And then he said, this may be the words of a soothsayer. But then then Prophet Muhammad prayed the words, this is not the words of a soothsayer. Yeah, then he felt in his heart that Islam is a true religion. Yeah, your answer is Yes. correct. Okay, Baba, is the Yes, next yes. question. Kuch. Okay, next question. Lina, your third question is how Uqba bin Abi Mu'ayt used to torture Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Which name was it? Uqba bin Uqba Abi. bin Abi Mu'ayt. Uqba. Yeah, Uqba. You know when Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was reading namaz?
then he would put his feet all over. He would put his feet, and when he was doing sajda, then he would put his feet on Prophet Muhammad's back, and then it would, like, not on his back, his neck, and then it hurted so much, like, you know, your eyes, like sometimes like those people, when it hurts really bad, your eyes start like popping out. Yes, your answer Yes, is yes, your answer is absolutely right. Okay, Lina. Okay, no, fourth question. Okay. Fourth question is oh yes, let me ask you this one. When Quraysh offered a deal to Uncle Abu Talib, do you remember that? Yes. Yeah. So how did Abu Talib respond to that offer? So What did he say? Yeah. what was the question? I'm asking you, Quraysh offered a deal to Uncle Abu Oh, Talib about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So you will just tell me that part where Abu Talib responded. What did he say to Quraysh? he said that this was not a fair deal Yeah, absolutely. why Okay. it was not fair deal? because he wanted to take his son to kill him, and then he has to raise a different. Then he raised a different person. So he could raise a different person. Okay. Yes. Okay. Well done. Excellent answer. My last question. Lena, this is going to be a bit tricky, but I know you can absolutely nail it. Okay. My question is, listen carefully, what was the age of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam when his wife Hazrat Khadija raziyallahu ta'ala anha passed away? Age of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeah. Just think a little bit. You will get it. What was the age? 40. Sorry. Yes. Sorry. 40. No, No, 40. 40. No. At the age of 40, he No. became prophet, Lina. Oh. Yes. What was the age of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam when his wife Hazrat Khadija raziyallahu ta'ala anha left this world? Do you know the age gap? 23 years old. No. Age gap of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Hazrat Khadija raziyallahu ta'ala anha. This is just a little bit tricky. You can answer it. I know this. I don't know the age gap. I've not learned that yet. Okay. Let me tell you. Okay. I'm giving you options. Okay. 50, 55, 60. 65. No. The age of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Khadija raziyallahu ta'ala anha was 65 when she passed away. I'm asking you the age of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at that time. 50, 55, 65. Was he 50? Yes. Now you will remember this. Okay. Yes, your answer is correct. He was 50 years old. Yeah. Okay. All answers are done. All answers are correct. Ina, Dania, guys, really well done. Next time, try to, inshallah, come up with even more hard work because this hala always keep focusing on more hard work. Okay. Difficult questions. Khala asked you difficult questions. So you guys need to read a lot. Yeah, there can be some tricky, some difficult questions, but that's the thing. That's the way to learn. We should challenge ourselves all time. Inshallah, they will. Okay, guys. Inshallah. Abhi, we are left with few people, but we can, we have some questions still left. We will, inshallah, ask these questions. If you guys know the answer, it's okay. You guys can, give me answer, or otherwise I'll just read them out so that we all know what's inside these chapters. Okay, so we will revise. We will just do these questions quickly. Okay.
Okay, question is सरदार कौम उत्बा बिन रबिया. Okay, it's about उत्बा बिन रबिया ने कौम के शुरका से क्या मशवरा किया. किसी को याद है ये सवाल? आप कौन जवाब देंगे? उतबा ने ये मशवरा किया था कि मैं इसको एक ऑफर करता हूँ, एक डील ऑफर करता हूँ. वो लोग बैठे हुए थे, हरम में ही बैठे हुए थे, और हज़रत मोहम्मद वसल्लम वहाँ पे अकेले अ, मौजूद थे. तो वो फिर हज़रत वसल्लम के पास गया और उसने कहा कि आप जो हैं, आपकी इज्जत हमारे दिलों में क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं, और अ, आप जो कुछ लेकर आए हैं वो आपके जो सारे रिश्तेदार हैं उनके लिए परेशान कुन है, और आपने उनके खुदाओं को बुरा कहा और आपने उनके आबा अजदाद को बुरा कहा, तो ये इस वजह से जो है ख़ानदान में फूट पड़ गई, कबीले में फूट पड़ गई. तो आप अगर ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि आपको माल और दौलत चाहिए, तो हम आपको इतना माल देंगे कि आप सबसे ज़्यादा मालदार हो जाएंगे. और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई एजाज़ व मर्तबा चाहिए, तो हम आपको अपना सरदार बना लेंगे. अगर आप चाहते हैं कि बादशाह बना दिया जाए आपको, तो हम आपको अपना बादशाह बना लेंगे. और अगर आप ये जो जिन भूत आपको नजर आता है इसको खुद से अपने से दूर नहीं कर सकते, इससे जान नहीं छुड़वा सकते, तो हम आपका इलाज करवाएंगे और इतना पैसा लगाएंगे कि जब तक आप ठीक ना हो जाएं. और कोई मसला नहीं है, ऐसे लोगों के ऊपर जिन भूत आते रहते हैं. बस इतना ही कि आगे जवाब जवाब भी बता दूं तुम सुनूंगा. ठीक है, आपका यहाँ तक तो ठीक है. और अगर आप अगला जवाब देना चाहती हैं तो प्लीज जरूर दे दें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पेशकश का क्या जवाब दिया था. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत सुनाई थी. उनका तर्जुमा मुझे भूल रहा है, जिसमें ये कहा गया था कि आप लोगों के सामने जो कुछ पेश किया जाता है आप उसको झुटलाते हैं. या सूरह और हामिद से. ठीक है. हाँ, और जब सजदे की आयत आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा भी किया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने जो सुनना था वो तुम सुन चुके, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने. और वो वापस जब आ रहा था तो वो जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि ये जिस चेहरे के साथ गया था उस चेहरे के साथ वापस नहीं आ रहा. और वो जब आके बैठ गया तो लोगों ने पूछा कि अबुल वलीद बताओ पीछे का हाल सुनाओ. तो उसने कहा कि मैं ऐसा कलाम सुनकर आया हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं सुना, और उसमें ऐसी बात की गई है कि जो मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ना इसको इसके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि मैंने ऐसा कलाम सुना है कि अ, पूरी दुनिया में मतलब इसका मफहूम ये है कि मुख्तलिफ जो ताकतें हैं, रियासतें हैं हमारे इर्द गिर्द, वो जो है इसके साथ जंग के लिए आ जाएंगी, और इसको कत्ल अगर वो इसको कत्ल कर देंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा दूसरों के हाथों. और अगर ये बादशाह बन जाता है और वो हार जाते हैं, तो फिर उसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत होगी और उसकी बादशाहत तुम्हारी बादशाहत होगी. तो उन लोगों ने कहा कि उसके कलाम ने तुम्हारे ऊपर भी जादू कर दिया. तो फिर उसने उत्बा ने बोला कि उसके बारे में जो भी मेरी राय थी वो मैंने तुम लोगों के सामने रख दी है. मेरी तो यही राय है, बाकी तुम जो करना चाहते हो कर लो. सही है, जज़ाकल्लाह खैर, आपका जवाब बिल्कुल ठीक हुआ. अच्छा, फातिमा इज ऑल्सो हियर. और मुझे बताएं उर्मैसा, हम बाकी क्वेश्चंस कर लें या इसको नेक्स्ट के लिए हम छोड़ दें? क्या कहते हैं आप लोग? देख लें आयशा, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी होंगे, ये कवर हो जाएगा नेक्स्ट में. करना पड़ेगा ना, बिकॉज अभी लोग नहीं हैं, फातिमा है और आप हैं. तो आप लोग बताएं, आप लोग, फातिमा आप जवाब दे सकते हैं या आपके अभी अभी भी क्लास में है, क्लास हो रही है? फातिमा माइक ओपन कर सकती हैं या नहीं? चलें फिर, अगर फातिमा ओपन नहीं कर सकती तो हम इसको फिर नेक्स्ट पे ही डाल देते हैं, बिकॉज सब लोग लीव कर गए हैं. तो अभी हमारे पास लोग नहीं है, फिर सारे जवाबात रुमैसा को ही देने पड़ेंगे. जी रुमैसा बताएं. हाँ आयशा ठीक है, मैं अकेली जवाब दे देकर क्या करूंगी, सही है, नेक्स्ट पे कर लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कम पेजेस रखेंगे आपके, ज्यादा ही करेंगे. देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस रह गए हैं और उसको इंक्लूड करके फिर नेक्स्ट पे हम कर लेते हैं. ठीक है, ग्रुप में हम अनाउंस कर देंगे हाँ इंशाल्लाह. ओके, चलिए फिर हम इसको सही यहाँ है. पे वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह. सी यू गाइस अगेन. फातिमा आप कुछ कहना चाह रही हैं? नो.
Okay, Fatima and Rumesa and Sarah and everybody who joined, Jazakallah khair for joining and for participating. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام.